ना हमें डेमोक्रेसी का पता है, ना हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पता है। क्या करवाएंगे भाई, उनको आपने कोई मैदान जंग में लेकर जाना है। जैसे यहाँ पे हमारी फौजी मशकें होती हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा 1 और 2 3 और उसके बाद जाके वो अडियाला पर हमला कर देंगे आप। पीटीआई जो है ना वो बस मौके की तलाश में होती है। कोई अल्लाह ना करे एपीएस जैसा वाकया चाहिए धरना खत्म करने के लिए। ना पीटीआई के पॉलिटिकल जेस्चर्स की बात कर रहा है, ना उसकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। खान साहब का नाम सब ले रहे हैं, लेकिन खान साहब का नाम लेकर सारे अपने अपने मुफादात पूरे कर रहे हैं। खान साहब के कंधे पे पांव रखकर अपना कद बड़ा करने की कोशिश में है। सुहेल अफरीदी एक ऐसा करैक्टर है इस वक्त, अगर वो टैबूज बना दिए हुए हैं पीटीआई ने, क्रैक करने की हिम्मत कर लेना तो वो तमाम हलकों के लिए काबिल कबूल। सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि सुहेल अफरीदी कहता है कि मैं एक ट्रू पाकिस्तानी हूं। सुहेल अफरीदी ये बात कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए खून भी बहाने के लिए दिया। कि शेर अफजल मरवत को आपने देखा कि कितना पीछे चला गया, यहाँ तक इम्प्रेशन आया कि वो पार्टी से निकल गया। डील इसको कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ सेटल कर रहा है। जेल अपने रंग बाद में दिखाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुनने और देखने वालों को मशरक डिजिटल की तरफ से रमज़ान की आमद मुबारक हो। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। इसके अलावा इसी रमज़ान से जुड़ी एक ख़बर भी है जिसमें आज वज़ीर आला KPK ने ऐलान किया है कि रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद पीटीआई की एक फोर्स बनाई जा रही है जो बानी की रिहाई के लिए बनाई जा रही है, जिसमें वो बानी की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद लड़ेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सुहेल साहब और सीनियर साफ़ी कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। सर, ये जो लड़ाई की बात सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, ये लड़ाई फोर्स बना के वो कैसे लड़ेंगे? क्या वो ज़बरदस्ती छुड़ाना चाहते हैं बानी को? बड़ी दिलचस्प सी बात की है अफरीदी साहब ने। नौजवान है जी और पूरा जज्बा है और कबायली हैं और फिर इकबाल के शाहीन भी हैं, तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किसके साथ लड़ना है। रहाई दिलानी है तो किसको रहाई दिलानी है? खान साहब को कैसे रहाई दिलानी? मेरा ख्याल है उन्हें खान साहब को ना तहरीक इंसाफ के जो हाशिया नशीन है ना खान साहब की इर्द गिर्द, उनसे रहाई दिलाने के लिए एक जंग लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ जी, फोर्स बनाना और इस तरह की बातें करना और तैयारी करना, ये सारी बड़ी एक अजीब सी बात है। हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे लोग हैं, हम एक ऐसी जिसे कह लें कि ग्रोह बनते जा रहे हैं, जत्था बनते जा रहे हैं लोगों का, जिसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या करना है उसने और क्या करने जा रहा है। ना हमें डेमोक्रेसी का पता है, ना हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पता है, ना हमें जमहूरियत को सिक्योर करने का पता है। बातें बहरहाल जितनी मर्जी हम कर लेते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, एक बात होती है, हमारी हिस्ट्री हमें सब कुछ बताती है। गांधी जी ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और सिविल नाफरमानी का जो पहला दिन था उसी दिन जुलूस निकला और कुछ लोग मारे गए। उन्होंने तहरीक ख़त्म कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, ये कहकर कि मैं अपने लोगों को सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार ही नहीं कर सका। हम चीज़ों को पता नहीं क्या वो एक्टिंग करके या गुस्से का मुजाहरा करके, सर वो भी कह रहे हैं कि पहले नौजवानों की तैयारी कराएंगे। तैयारी क्या करवाएंगे भाई, उनको आपने कोई मैदान जंग में लेकर जाना है। जैसे यहाँ पे हमारी फौजी मशकें होती हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा 1 और 2 3 और उसके बाद जाके वो अडियाला पर हमला कर देंगे आप। और दूसरी तरफ आप सारी चीज़ों को जिससे कह लें कि आप कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, आप दरख्वास्त भी दे रहे हैं जेल में उनको सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी उम्र का लिहाज करते हुए, बीमारी का लिहाज करते हुए उन्हें तोशाखाना 2 में आप रिलीफ दें, सज़ा ख़त्म करें उनकी। ठीक है। आपके जो लीडरशिप है वो आप कह लें कि इन कैमरा मुज़ाकरात भी करती है, मुतालबात भी रखती है और बाहर आप बड़के जी सर, डील पर भी बात होगी। भट्टी साहब ये बताइए, ये जो वो फोर्स की बात करें या लड़ाई की बात करें, कानूनी लड़ाई की बजाय वो ये जो दूसरी लड़ाई है वो बानी पीटीआई को बाहर निकाल पाएगी? देखिए, बात ये है कि पीटीआई जो है ना वो बस मौके की तलाश में होती है। इन्हें कोई अल्लाह ना करे एपीएस जैसा वाकया चाहिए धरना ख़त्म करने के लिए। अब इन्हें रमज़ानुल मुबारक की आमद चाहिए थी। ये जो उन्होंने वहाँ पे एक पूरा केपी के अंदर जो है एहतजाज और सड़कें बंद करने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो पतली गली से निकलने के लिए ये रमज़ान आ गया तो ठीक है जी हम इसको बंद करते हैं। तो ये बहानेबाजी जो है ना, ये लोगों को भी ऐसा समझ आनी शुरू हुई कि ये क्या चीज़ें करते हैं, इसके पस मंज़र क्या मुहरक़ात होते हैं। तो इनकी ये बहानेबाजियाँ अपनी जगह पे, लेकिन जो मामलात हैं
کہ بانی کی اگر رہائی ہونی ہے تو اس کے جو چیزیں انہوں نے کی ہیں غلط کی ہیں اس کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس کا اعتراف کرنا ہوگا, اس غلطی کو ماننا ہوگا, اور ان فیوچر ایک میسج دینا ہوگا کہ سیاسی لڑائی ہم کس حد تک لڑیں گے. اشرف صاحب, یہ جو اختلاف کی بھٹی صاحب بھی بات کریں, اختلاف پی ٹی آئی کا واضح نظر آ رہا ہے, اور آج سہیل افریدی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں اور مجھے اللہ نے عزت دی ہے, بانی ہٹائیں گے تو میں ہٹوں گا. تو یہ اختلاف ہم نے دیکھا, سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں لائیو کہا کہ آپ نے کے پی کیوں بند رکھا ہوا ہے, پورا پاکستان کھلا اور کے پی کیوں بند ہے, اپنے لوگوں کو آپ کیوں ذلیل کر رہے ہیں. تو یہ جو اختلاف ہے, کیا سہیل افریدی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ہٹانے کی ہو رہی ہے کچھ بات, تو یہ جو ایک بیریئر کی آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ بیریئر ہے, وہ سہیل افریدی توڑیں گے یا ان کو ہٹانے, کیونکہ وہ بیریئر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, وہ بیریئر اصل میں نا تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. صورتحال جون سی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر انٹو دا پی ٹی آئی جی ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ گروپ بن گیا ہوا, ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گروپس بن گئے ہیں جو اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی کوئی جنگ نہیں لڑ رہا, نہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل آپ کہہ لیں ایگزسٹنس کی کوئی بات کر رہا ہے, نہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل آپ کہہ لیں جیسچرس کی کوئی بات کر رہا ہے, نہ اس کی کریڈیبلٹی کی کوئی بات کر رہا ہے. خان صاحب کا نام سب لے رہے ہیں, لیکن خان صاحب کا نام لے کر سارے اپنے اپنے مفادات پورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش میں ہیں سب لوگ, انکلوڈنگ آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو علیمہ بہن کے ساتھ ہیں جی, یا وہ لوگ جو آپ کہہ لیں یہ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں, یا پھر ایسے لوگ جو یہ ہیں سلمان اکرم راجہ ہے, یا وہ جو بیرسٹر گوہر ہے, یا سہیل افریدی. سہیل افریدی کو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں, سہیل افریدی کے پاس موقع ہے. اب یقین جانیں میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں, سہیل افریدی ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا کریکٹر ہے اس وقت, ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے اس وقت کہ اگر وہ ان ٹیبوز کو جو ٹیبوز بنا دیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے, ان کو کریک کرنے کی ہمت کر لینا, تو وہ تمام حلقوں کے لیے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا پھر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں بیوروکریسی اور عدلیہ اور یہ ہماری اپنے سیکورٹی فورسز سارے ہی لوگ شامل ہیں, ان سب کے اندر سہیل افریدی کے لیے ایک پازیٹیو ایکسیپٹنس ہے. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ اس چیز کو وہ گریب کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ میں بڑی دیر سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ ضائع کریں گے تو یہ اپنا اس چیز کو, اس اپرچونٹی کو ضائع کریں گے. نوجوان ہیں اور ان کے اندر ایک دیکھیں ایک ول موجود ہے. میرے لیے سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کہتا ہے کہ میں ایک ٹرو پاکستانی ہوں. بالکل. سہیل افریدی یہ بات کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے خون بھی بہانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فضول قسم کی جو ان روایتی سی اور ان کہہ لیں کہ دقیانوسی اور ایسی جسے کہہ لیں کہ ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ لاجک سے باہر کی باتوں کو بھی وہ اپنا بیانیہ بناتے, جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں میں ایک فورس بناؤں گا. ایک فورس پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بنائی تھی, ٹائیگر فورس. بالکل. کہاں ہے وہ ٹائیگر فورس؟ ٹھیک ہے, آپ میرا مطلب ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کو بند کر دیا, آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگوں کو موقع مل گیا کہ آپ کو کریٹیسائز کریں. اس طرح سے بھٹی صاحب یہ بتائیے, جو ٹیبلز کی بات کی جا رہی ہے, اگر سہیل افریدی توڑتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, جو کارکن ہے, جس کو ایک نیریٹو بیچا گیا, کیا ان کو وہ ایکسیپٹ کریں گے سہیل افریدی کو ایز اے وزیر اعلیٰ یا ایز اے لیڈر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو تقسیم موجود رہتی ہے جی بالکل, پہلے دن سے ساری بڑی پارٹیوں میں ہوتی ہے, یہ کہنا یہ بات فیکٹ ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے, نون کے بھی, ان کے اندر بھی. لیکن یہ جو تقسیم ہے, اس تقسیم میں بہت وائٹل رول جو ہے نا خود بانی چیئرمین کا ہے. وہ جب مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کو ریشفل کرتے, چینج کر لانے کی کوشش کرتے. تو یہ اگر علی امین گنڈاپور تھے تو وہ بھی ان کی مرضی سے آئے تھے اور گئے بھی ان کی مرضی سے. علی امین گنڈاپور کا بھی معاوضہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اندر بیٹھ کر یہ سارے لوگ.
ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہے سہیل افریدی بھی اگر جائیں گے تو ان کی مرضی سے جائیں گے, خان صاحب کی مرضی سے جائیں گے. اس لیے یہ جو کرتے ہیں نا کہ جی میں خان کی مرضی سے آیا ہوں, خان کی مرضی, کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی, کیونکہ نیچرلی آپ کو اسی پارٹی چیئرمین نے بنایا, وہ چاہے گا تو ہٹا دے گا, آپ کی کوئی آگے حیثیت نہیں ہوگی, ختم ہو جائیں گے آپ. تو وہ بات ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ شیر افضل مربوط کو آپ نے دیکھا کہ کتنا پیچھے چلا گیا, یہاں تک امپریشن آیا کہ وہ پارٹی سے نکل گیا. پچھلے دن آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا تھا, سی ایم ہاؤس میں بیٹھا تھا, تو وہ اس کی کوئی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کی حیثیت ہے وہ آج تک نہیں رکی, ڈسٹرب نہیں ہوئی. وہ ابھی بھی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے یا آپ کہہ لیں جو بھی ان کی پارٹی کا ہے اس کے مطابق وہ ایم این اے کے طور پہ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. جو اختلاف وہ کرتے ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ. اب وہ اختلاف کرنے والے مضبوط ہو رہے ہیں, جو ماضی میں بی ٹی آئی کے چیئرمین کی باتوں سے اختلاف کرتے تھے وہ بھی مضبوط ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, اور وہ ڈفرینٹ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, جس کا اظہار رانا صاحب نے بھی کیا ہے کہ جس وقت. جی بالکل سر, اس پر بات کریں گے. آج اپوزیشن نے جو دھرنا دیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے سامنے اس کو بھی ختم کیا, اور ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر کچھ وفاقی وزراء کے بھی بیان آ رہے ہیں. رانا ثنا نے بھی ایک اہم انٹرویو دیا, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں. تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے. شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے. اربن ایشوز پر بات ہوگی. ہیریٹیج کا تحفظ زیر بحث لائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل میں شہر آثار غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج کی بات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ سینئر صحافی, تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب اور سینئر صحافی قمر عثمان بھٹی صاحب موجود ہیں. سر, آج پارلیمنٹ کے سامنے جو دھرنا دیا تھا اپوزیشن اتحاد نے, اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی مذاکرات کا یا ڈیل کا نتیجہ ہے, کیونکہ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں اس پہ ضمانتوں کے خلاف جو اپیلیں تھی وہ بھی واپس لے لی ہیں. لیکن وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور جب دو فریق آپس میں رضامند نہ ہو تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو ڈیل جو ہے وہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اس کے علاوہ رانا ثنا نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2 بار سنجیدہ کوشش کی گئی, لیکن بانی پی ٹی آئی کی جو ہٹ درمی ہے جس کو وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام دیتے ہیں کہ کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے, اس کی وجہ سے وہ سنجیدہ مذاکرات نہیں ہو سکے. اور تیسرا راؤنڈ اس وقت ہی ہوگا جب ان کو احساس ہو جائے گا کہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا. تو یہ جو ساری ڈیل کی باتیں تھیں اور رانا ثنا کا یہ جو بیان ہے, تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ہٹ درمی جو ہے وہ کب تک رہے گی, اور سیاست میں ایسے تو ان کو کوئی سپیس نہیں ملے گی. بانی پی ٹی آئی کی مجھے نہیں پتا کیا ہٹ درمی ہے یا کیا ان کا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, کپتان جی دیکھ رہا ہے پاکستان, نعرے اس پہ تو سر ترانے بن گئے. لیکن وہ تو اپیئر تو نہیں نا کبھی کہیں پر بھی ہوئے. جی, انہوں نے کوئی ڈائریکٹ اپنی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, نہ وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں, نہ انہیں لانے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو علاج کروا رہے ہیں اپنا جیل کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آن کر کے اپنی اپنی مرضی کا ایک بیانیہ اور اپنی مرضی کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بیان جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. تو ڈیل ضروری نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر کوئی سگنیچر ہونے ہیں کہ یہ ڈیل طے ہو گئی ہے. بڑی انجینئرڈ قسم کی ڈیلیں ہوتی ہیں, جیسی انجینئرڈ قسم کی دھاندلیاں ہوتی ہیں, اسی طرح سے انجینئرڈ ڈیل بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر چپ کر جائیں, میں اپنی جگہ پر چپ کر جاؤں, جی, نہ میں آپ سے بات کروں نہ آپ مجھ سے بات کریں. تو یہ بھی تو ایک ڈیل ہی ہے نا, انڈکلیئرڈ چیزیں ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے تھا. جی جی, ٹھیک ہے, اور پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کے بانی اور بیگم صاحبہ کی ضمانتوں کے خلاف جو درخواستیں دی تھیں وہ واپس لے لی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں اگر ریلیف ملتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے, یہ سارا کچھ جون صاحب ہے جو بھی سارا یہ منظرنامہ ہے, نہ تو اس میں کوئی ایک پلیئر شامل ہے, نہ اس میں کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کسی کا فیصلہ شامل ہے. یہ بڑی کمپریہنسو اور بڑی ہی ایک آپ کہہ لیں کثیر جہتی ایک ایفرٹ ہے. بالکل, یہ آپ ڈیل اس کو کہیں نہ کہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ سیٹل کر رہا ہے. اور وہ جو سیٹل کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو درمیان میں ہے نا جو سیٹل کروا رہا ہے. تو بہرحال اچھائی کے لیے اگر ڈیل ہو تو اچھی بات ہے, برائی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. بھٹی صاحب, علی امین گنڈا پور نے کل جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ
جتنی کوشش محسن نقوی نے کی ہے باندی کی رہائی کے لیے اتنی پی ٹی آئی نے خود نہیں کی. اور ابھی یہ ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باندی ایک بار مان گئے تھے لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اگر دوبارہ کوئی مذاکرات یا اس طرح کی ڈیل ہو جاتی ہے تو باندی پھر نہیں پیچھے ہٹے گی, مین کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب کا اعتراف انہوں نے کیا ہے جی, اور اس لیے کیا کیونکہ وہ خود اس سارے پروسیس کا حصہ تھے. علی امین جی وہ سی ایم تھے اور محسن نقوی وزیر داخلہ کے طور پہ 12 سی ایم ہاؤس بھی گئے اور انہوں نے کئی چیزیں ایفرٹس کی ہیں, تو وہ اس کے عینی شاہد ہیں ساری چیزوں میں. اور جو ڈٹ کے کھڑے ہونے والی بات ہے, یہ ایک حد تک نعرہ چل سکتا ہے, ساری چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن جب قید و بند کی صورتیں اگر 13 سال کی ہوں, اگر آپ کو اتنی لمبی سزائیں مل رہی ہوں, زرداری صاحب کی مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی لمبی سزائیں سنی اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لڑائی جو ہے جہاں ایک سائڈ بھی اس انداز سے لڑی جا سکتی ہے, لیکن وہاں پہ دوسری سائڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں ریلیف لینے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے بھی کوئی راستہ اختیار کیا تھا. وہ ہر معاملے میں کورٹ میں جاتے تھے اور کورٹ سے ریلیف لیتے تھے. خان صاحب کا بھی اگر آپ نواز شریف صاحب کا دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو جو ڈیل ملی, جس کو وہ لوگ نہیں مانتے لیکن قوم کے آگے ایک امپریشن ہے کہ جس میں ان کو سزا ملی پاناما میں نہیں ملی, اقامہ میں ملی. تو اقامہ میں کورٹ نے جو وہ راستہ رکھ دیا ایک قانونی, وہ راستہ ایسا تھا کہ نون لیگ کے لیے ایک آنریبل راستہ تھا کہ جی ہمیں تو کوئی کرپشن کے اوپر سزا نہیں, ہمیں تو ایک پولیٹیکل ایک ایسا باپ بیٹے سے سنبھال لے رہا لوجی کوئی جرمے کا, اور وہی راستہ جو ہے وہ کورٹ میں آیا اور بعد میں وہ آپ نے دیکھا میاں صاحب واپس بھی آئے, سزا یافتہ تھے. جب جہاں سے گئے تھے سزا یافتہ تھے, واپس آئے, مطلب ایک مجرم کے طور پہ گئے, واپس آئے تو وہ جناب باعزت بری اور اس ملک کے تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بننے جا رہے تھے. تو ابھی بھی جو ہے نا وہ کہہ تو رہے ہیں ڈٹ کے, لیکن وہ جو زرداری صاحب نے کہا نا کہ بیماری جیل اپنے رنگ بعد میں دکھاتی ہے آپ کو, کبھی 2 سال بعد کارڈک اٹیک ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی آپ کی اب یہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, تو یہ جیل کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے, کیسے اپنا راستہ بنانا. تو اب راستہ جو ہے نا وہ بنانا شروع ہو گیا ہے. اب اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کچھ زیادہ تنقیدی ہو رہی ہے تو اس لیے زیادہ تنقیدی ہو رہی ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ سافٹ کارنر اس طرح کا کریٹ ہوا ہے جو ان کو راستہ دے گا. لیکن راستہ کیا ہوگا؟ راستہ وہی ہوگا کہ جو آنریبل راستہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تو بھی خاموش ہو جا, میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. تو کوئی باعث راستہ ہوگا, وہ کورٹ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور راستہ بھی ہو سکتا ہے. ہوگا اسی ملک کے اندر سب مطمئن ہو جائیں گے, بہت اچھے تھے جناب میرا لیڈر تو کھڑا رہا ہے, وہ تو بڑا. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اس وقت اس ملک کے اندر کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی, اس ملک کے اندر ایک ٹکراؤ کی سیاست ہے جس کا نقصان ہے. جب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو پھر لوگ دوبارہ نون لیگ کے جو نظریاتی معاملہ ہے, جو ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن باقی چیزیں, پیپلز پارٹی کا جو اپنی لیفٹ کی اپروچ کا نظریاتی معاملہ اس کے اوپر روٹی کپڑا مکان, پی ٹی آئی کا جو اپنا کوئی نظریاتی معاملہ اس کے اوپر یہ آگے آئیں گے اور اس سیاست کا بہرحال پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس لیول پہ چیزوں کو دیکھ لیا, خان صاحب نے بھی دیکھ لیا, باقی لوگوں نے بھی دیکھ لیا, اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. جی بالکل, رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ گیا اور کل سے پاکستان میں روزہ ہوگا. سر اس میں ایک بڑی جو چیز ہے وہ گراہ فروشی ہوتی ہے رمضان میں, اور ہم نے کل مارکیٹ کا سروے بھی کیا تو چیزیں جو ہیں ان کے ریٹس زیادہ ہو گئے ہیں رمضان کے آتے ہی. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے, ہم ایک اسلامک سوسائٹی میں پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزیں ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں, سبسڈی دی جاتی ہیں, لیکن ادھر بڑھ جاتی ہیں. تو حکومت پنجاب دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن کیا کنٹرول کر پائے گی؟ سر میں وہی بتا رہا ہوں شعیب آپ کو کہ دیکھیں یہ بڑا اہم ایک آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. جی رمضان مبارک شروع ہونے جا رہا ہے, سب کو مبارک ہو رمضان کی. اب بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم لوٹ مار میں کیوں مصروف ہو جاتے ہیں, اور حکومتیں اس پر پوائنٹ سکورنگ کیوں کرتی ہیں کہ ہم لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے. بالکل, رمضان بازار لگ رہے ہیں, رمضان پیکج دیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا جو ہوں من پسند لوگوں کو میرے, میں آپ کو چلے نام میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو کسی رمضان پیکج کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, بالکل کسی بھی رمضان پیکج کے حق میں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, جو پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اگر وہ قوم کی ذہن سازی نہیں کر سکی, ایک عام آدمی کو مینٹلی میچور نہیں کر سکی کہ مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, تو سب کچھ فیل ہے, فلاپ ہے. ٹھیک ہے, ختم ہے سب کچھ. یہ سارے لوگ جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے جو کلیم کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا,
وہ ڈنڈے سے مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت, قانون کو اپلائی کرتی ہے, لیکن وہ ڈنڈے سے بھی ختم نہیں کر پاتے. ٹھیک. جب تک آپ کسی کی سوچ نہیں بدلیں گے, احساس نہیں پیدا کریں گے, اس وقت آپ کیسے آپ چینج لا سکتے ہیں؟ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ مہنگی چیزیں بیچتے ہیں, سب سٹینڈرڈ چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں. رمضان کے مہینے کو وہ ایک سیزن سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پورے سال کی کمائی رمضان کے مہینے میں ہم نے لوٹ مار کر کے کرنی ہے. تو یہ مسلمان ہے, اور یہ اسلام ہے, اور یہ رمضان ہے, اور یہ روزے ہیں, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے 35 30 سال, اور 30 سال تو تحریک انصاف کو بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے لوگوں کو ان کی تربیت کے حوالے سے, ان کے اخلاقیات کے حوالے سے, اور ان کو عوام دوست سوچ فراہم کرنے کے حوالے سے کیا کیا ہے. آپ نکالیں رزلٹ اس کا, آپ کو رمضان میں اس کا رزلٹ ملے گا 0 جمع 0 برابر 0 ہے. بالکل بالکل. باقی پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں, ڈنڈا لے کے چڑھے رہیں, جو مرضی کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دکھ ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ لوگوں کی ذہن سازی نہیں کر سکی, اور انہیں وہ تربیت نہیں دے سکی کہ آپ ایک اسلامک ریاست میں رہتے ہیں. اور ہی نہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ذہن سازی کر سکی, انہوں نے کرنی تھی, خود بھی نہیں ہے ان کے اندر بھی لوگوں کے. اور لوگ جو ہیں وہ ایک سیزن سمجھ کر اس میں مہنگائی زیادہ کرتے ہیں اور اپنی دہاڑیاں بھی لگاتے ہیں, اور یہ منتھلی جو ہے ان کے لیے ایک پیکج ہوتا ہے, اسپیشل پیکج, جس میں وہ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں. اپنے پورے نقصان جو ہے وہ اسی رمضان میں پورے کرتے ہیں, جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور پوری اس معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.